बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज फिर मैं चौधरी अकबर साहब के साथ आपके लिए अल जज़ीरा पर जो इनकी डिबेट हुई थी जनाब अमजद ख़ान के साथ, उसी सिलसिले में हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। और उस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं उनमें से जो बुनियादी एक चीज़ को लिया जा रहा है कि इशू जो था वो ये था कि अहमदी मुसलमान हैं या नहीं। तो बाज़ अहमदी हज़रात के नज़दीक ये बात अभी वाज़ेह नहीं हुई, जबकि चौधरी साहब ने वहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि अहमदी जो है वो गैर मुस्लिम है। तो आइए तफसीली आज बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि अहमदी कैसे गैर मुस्लिम है और अगर मुसलमान नहीं है तो क्यों मुसलमान नहीं है। तो मैं चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम जी। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, आपने अल जज़ीरा पर जब अहमदियों को गैर मुस्लिम कहा तो यकीनन आपके जहन में ये चीज़ ज़रूर होगी कि इसकी कोई तौजीह, इसका कोई ना कोई ज़रिया जो है वो कुरान से और हदीस से ये चीज़ हो, ना कि हम अपनी मर्ज़ी से या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इनको गैर मुस्लिम कहा गया है तो उसकी बुनियाद पर हम किसी को गैर मुस्लिम करार दे दें। तो क्या आप इसको तफसील से बताएंगे कि अहमदी गैर मुस्लिम आखिर कैसे हैं? तफसील की में तो जाने की इतनी ज़रूरत ही नहीं। मैंने तो वहाँ पर मौक़िफ़ यही लिया था कि जब आपका नया नबी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आपसे कोई मसला नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, कोई हेट्रेड नहीं। हमारे भाई हैं, जिस तरह ईसाई हैं, यहूदी हैं, मॉर्मन्स हैं, बाकी इस किस्म के रिलीजन हैं। तो मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट ये थी, जब आपका नया नबी आ गया, आपकी नई थियोलॉजी है, आपकी नई वोकेबुलरी है, आपकी नई टर्मिनोलॉजी है, तो इस सिलसिले को जो है आप अलग कर दें। हाँ, उलमा को बहुत शौक़ है अहमदियों के साथ हदीस और कुरान पे नोक झोंक का, वो अपना शौक़ पूरा करते रहें। हम तो सिंपली ये कह रहे हैं कि वो एक अलग, जब किसी का नबी आ जाता है तो वो एक अलग रिलीजन बन जाता है। तो दूसरे अल्फाज में अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि इस्लाम के अंदर जितने भी मज़ाहब जिनको आम ज़ुबान में हम फ़िरका कहते हैं, मतलब इसकी टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाऊँगा, आम उर्दू ज़ुबान में जब फ़िरका कहते हैं कि जी आप किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सुन्नी हैं, आप बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, तो क्या जैसे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी ने भी अपने कल्ट को फ़िरका कहा हुआ है, तो क्या हमें आप कोई ऐसी मिसाल दे सकते हैं जिसमें यह हो कि फ़िरके का भी कोई नबी होता है? जी, यही से बात शुरू हुई थी। अगर तो मिर्ज़ा साहब एक मज़हब के बानी होते तो फिर उनको कोई फ़िक़ा लिखना पड़ता। अब चूंकि वो फ़िक़ा लिखने की तौफ़ीक नहीं हुई, इसलिए उन्होंने उसको एक जमात कहा। अब जमात तो एक ग्रुप होता है, जैसा जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है, और उस ग्रुप के चंद मकासद होते हैं और उसमें कोई नया नबी या नई तालीम या नया कोई बाकी इस्लाम के साथ जो है एक मुकाबला आराई की कोई सिफ्त नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने लफ्ज़ फ़िरका इस्तेमाल किया और लफ्ज़ फ़िरका को तरवीज दी बरे सगीर में। उनसे पहले फ़िरका की इतनी तरवीज नहीं थी, इतना रवाज नहीं था, क्योंकि फ़िरका करने की बजाय उनके पास कोई चारा था नहीं। अपने आप को फ़कीह, कोई फ़िक़ा तो कोई छोड़ कर नहीं गए कि वो इसको मज़हब अहमदिया कहते और जमात कहते। जिस तरह हम पहले बता चुके हैं कि इस्लाम में फ़िरका होता है जो फ़र्रक़ू दीनहुम करके अलग हो गए, ये अरबी आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। मज़हब वो होता है जो एक मसलक होता है, एक रास्ता होता है, एक स्कूल ऑफ थॉट होता है, और फिर जमातें होती हैं जो कि अपना अपना किसी पॉलिटिकल गोल के लिए, किसी सियासी गोल के लिए, मकसद के लिए या किसी फलाही मकसद के लिए एक जमात कायम करते हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि फ़िरका का कोई नबी नहीं होता, नबी जब भी आता है वो एक नया मज़हब, वो एक नया दीन लेकर आता है, एक नया रिलीजन लेकर आता है। मज़हब वो उर्दू वाला नहीं, हाँ, रिलीजन, हाँ, एक नया रिलीजन। सो अहमदियत जो है एक नया रिलीजन है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इसका बानी है, इसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है कि ये लोग जो है अपने आप के अंदर एक निज़ाम रखे हुए हैं जैसे इस्लाम का निज़ाम, तो उसके पैरेलल एक चीज चला रहे हैं। इस्लाम से ताल्लुक इस्लाम के पैरेलल है, हाँ, इस्लाम से ताल्लुक इतना है कि इस्लाम में से निकले। अच्छा, ये एक तारीखी हकीकत है जिसका हम इनकार नहीं कर सकते कि इस्लाम में से निकले। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब एक मुसलमान घराने में पैदा हुए,
اور کچھ عرصہ اسلام کے ساتھ لگے رہے جب تک دعویٰ نہیں کیا, جب تک نبی کا دعویٰ نہیں, باقی سب چیزیں چھوڑیں. جب آپ نبی بن جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے مجھے ڈائریکٹ لوگوں کو بتانے کا حکم آیا ہے. مثال کے طور پر بر صغیر کے علماء یہ کہتے تھے کہ جی یہاں پر جہاد, انگریز حکومت کے خلاف جہاد کی ضرورت نہیں ہے. مرزا صاحب نے ان سے اتفاق کیا مگر اپنی عقل سے نہیں, اللہ نے مجھے بتایا ہے. اب جو ہی آپ نے یہ کہہ دیا, آپ میں اور ایک عالم میں فرق آ گیا. اب احمدی ہزار کے ہیں کہ بھی اس وقت کے علماء بھی جہاد کے خلاف تھے, تو بھی یہ بھی جہاد کے خلاف تھے, مگر فرق یہ ہے کہ وہ علماء اپنی عقل سے استنباط کر رہے تھے اور مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ خدا کے حکم سے آج جہاد میں منسوخ کرتا ہوں. بس یہ ایک نبی کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ کہتا ہے اس کے مطابق وہ آگے پہنچاتا ہے. تو وہی باتیں جو سر سید احمد خان کر رہے تھے اور جو باقی لوگ کر رہے تھے وہی مرزا صاحب بھی کر رہے تھے. اب وفات مسیح کے اوپر جو ان کی تعلیم ہے مرزا صاحب کی, وہ سر سید احمد خان سے لی گئی ہے. وہی باتیں کر رہے تھے مگر ساتھ ساتھ بیچ میں کہہ رہے تھے کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ عوام کو بتاؤ. تو یہ ایک نبوت کا دعویٰ ہے, یہی تو نبوت ہے. تو آپ کے نزدیک آپ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب خدا کے حکم سے بات کیا کرتے تھے, تو اپنے زوم کے مطابق ہے. لیکن اسی سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ بعد میں بات کرتا ہوں, پہلے آپ یہ فرمائیے کہ کیا اسلام کے اندر کوئی شرعی یا غیر شرعی نبی کا کوئی تصور ہے؟ یہ بھی وہ ٹرمینالوجی ہے, غیر امتی نبی کا کوئی تصور نہیں. یہ بھی وہ ٹرمینالوجی ہے جو جماعت احمدیہ نے اپنے اس دوغلے پن کو کہ اسلام میں ہیں کہ نہیں ہیں کو قائم رکھنے کے لیے بنائی ہوئی ہے. اور مسلمان علماء اس ٹرمینالوجی کو جب لے کر آگے چلتے ہیں تو آدھی بات تو وہیں پہ وہ مان جاتے ہیں کہ یہ ٹرمینالوجی ویلڈ ہے. یہ شرعی غیر شرعی کا مسئلہ شیخ صاحب یہ نکلتا ہے امام ابن عربی صوفی محی الدین ابن عربی کے ایک کتاب میں سے, اور وہاں بھی وہ یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبوہ عامہ جو ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ بشارت کرتا ہے کسی شخص کو, وہ نبوہ عامہ ہے. جو ہی وہ کسی کو امر یا نہیں کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ کرو یا یہ نہ کرو, وہ اس وقت نبی بن جاتا ہے. مرزا صاحب نے اگر ان کو اللہ کی طرف سے کوئی بشارتیں آئیں تو وہ اپنے تک ان کو محدود رکھتے, جس طرح کہ باقی صوفیاء بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ہوئی بشارت اپنے تک. مگر جو ہی وہ اس کو اللہ کی امر اور نہیں بنا کر اور اس کے بل بوتے کے اوپر وہ احکام شرعی کو منسوخ اور نامنسوخ کرنے کی باتیں کرتے ہیں, اپنی عقل سے نہیں. علماء اپنی عقل سے کہہ رہے تھے, سر سید احمد خان اپنی عقل سے وہی بات کر رہے تھے جو مرزا صاحب اللہ کی طرف منسوخ کر رہے تھے. علماء ہند اہل حدیث علماء جہاد کو وہاں پر جائز نہیں قرار دے رہے تھے, وہ اپنی عقل سے استنباط کر رہے تھے اور مرزا صاحب خدا کی طرف سے کر رہے تھے. تو یہ ایک نبوت کی ایک دکانداری قائم کی انہوں نے, کوئی نئی چیز تو لے کے نہیں آئے. تو مطلب یہ ہوا کہ جیسا کہ دین مکمل ہو چکا, اب قرآن کے بعد کوئی اور کمانڈمنٹ نہیں ہے, کوئی اور بات نہیں ہے. تو جب آپ یہ کہیں گے کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا یا میں اللہ تعالیٰ سے یہ اطلاع پا کر یہ آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کرو, تو یہ ایک قسم کی یہ نبی ہو گیا, نبوت. یہ نبی نہیں, ایک قسم کی نہیں, یہ نبی ہو گیا. اب اس کو اگر نہیں مانیں گے, مسلمان نے جب اس کو نہیں ماننا تو وہ ایک الگ مذہب بن گیا. آپ کا مطلب قطعی طور پہ نبوت کی کوئی قسم نہیں, نہ نبیوں کی کوئی قسم ہے, نبی صرف نبی ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی. اگر ہوتی تو قرآن کریم میں یہ فرق موجود ہوتا. تھینک یو چوئی صاحب, یہ چیز ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ احادیث کے اندر الفاظ نبی کے آئے ہوئے ہیں تو وہاں بھی یہی مراد ہوگی, وہاں پہ یہ مراد تو قطعی طور پہ نہیں ہوگی کہ امتی ہے یا کیسا نبی ہے کیسا نہیں ہے, وہاں پہ بھی صرف نبی بات ہوگی. یہ سارے یہ ایک جھنجھلاہٹ ہے, ایک جال ہے, اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کا اشارہ وفات مسیح کی طرف میرا, چونکہ ایک حدیث کے اندر عیسیٰ ابن مریم کو مسلم کی حدیث کے اندر مسیح نبی اللہ کہا گیا کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا. آنے والا مسیح نہیں, مسیح ابن مریم جو پہلے گزر چکا وہ اگر دوبارہ آئے گا تو نبی اللہ ہوگا. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب وفات مسیح وہ مسئلہ ہے جس پر ہمارے اہل حدیث علماء, دیوبندی علماء اور قادیانی کے جو مذہب کے جو عالم ہیں ان کو بڑا شوق ہے, اور اللہ کرے یہ قیامت کے دن تک یا جب تک جماعت احمدیہ موجود ہے یہ اس پر بحث کرتے رہیں.
مگر مسیح علیہ السلام کی واپسی یا ان کا زندہ ہونا یا ان کی وفات ایک اپوکریفل مسئلہ ہے، ایک فروعی مسئلہ ہے. یہ رمضان کی آج کل رمضان ہے، میں وہاں پر نماز تراویح پڑھنے گیا، بہت بڑی جماعت تھی، بھری ہوئی تھی کھچا کھچ. 8 تراویحوں کے بعد کچھ لوگوں نے پڑھی اور باہر نکل گئے، باقیوں نے 20 تراویحیں پڑھ لی، ایک ہی جگہ، ایک ہی امام، یہ ہوتا ہے فروعی مسئلوں کا حل کہ آپ اس کے اوپر زندگی موت مذہبوں کا مسئلہ مار پیٹ کٹائی نہیں شروع کر دیتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 8 والی حدیث پسند ہے، کچھ کہتے ہیں ہمیں 20 والی حدیث پسند ہے. وہ 8 تراویحیں پڑھ کر نکل گئے، وہ 20 انہوں نے اپنی پوری کر لی. تو فروعی مسئلے پر علماء اسلام اور قادیانیوں کے عالم اپنے بے شک لڑائی رکھیں پھنجے، اس کا فرق نہیں پڑتا. کسی بھی ایسے مستقبل کے واقعے پر یقین رکھنا جو کہ قرآن کریم میں صریحاً ایمان کا جز نہ ہو، ایک فروعی مسئلہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی شک شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں. شیخ صاحب، ایک چیز جب آپ نے یہ چیز واضح کر دی کہ احمدی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تعلق مذہب احمدیت سے ہے، لیکن وہ اپنی بات پہ مصر ہیں کہ ہم اسلام کا ہی حصہ ہیں اور ہم اسلام میں سے ہی ہیں، تو اس ضمن میں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو حدیث 72-73 فرقوں والی ہے. اب قطع نظر اس بات کے کہ آپ کے نزدیک وہ غیر مسلم ہیں اور آپ انہیں جیسا کہ ثابت کر گئے آپ کہ وہ غیر مسلم، اس کو چھوڑتے ہوئے لیکن عام دنیا کو، عام مسلمانوں کو یہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ اس حدیث کے مطابق وہ جو ایک ناجی فرقہ ہے وہ ہم ہیں، اس کی کچھ حیثیت آپ بتائیں گے؟ میں اس کے بارے میں صرف یہ ذکر کروں گا کہ میں تو ہمیشہ حدیث کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کی صحت کو محدثین پر چھوڑتا ہوں، جو محدثین نے کہا اور اس کے قطع نظر پھر آگے یہ حدیث کا مطلب کیا ہے. اس حدیث کی صحت پر بھی شک ہے کیونکہ یہ آپ کی یہ محدثین کی بات ہے. اگر فرض کرے مان بھی لی جائے تو قطعاً اس حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہتھوڑا بنا کر ایک مسلک دوسرے مسلک کے سر پر مارے اور دوسرا اس کے سر پر مارے. تو اس کا اگر یہ اس حدیث کی صحت بھی درست ہو اگر، تو پھر بھی یہ ایک ہتھوڑا نہیں بنتا جس کو ہر جو ہے مسلک کو اپنے مسلک کو درست ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہو. مسلمان وہ ہے جو ہر مسلک کو، جس طرح ہم نے aman-message.com کے حوالے سے بتایا، ہر مسلک کے شخص کو مسلمان اور رسول اللہ کا ماننے والا اور نجات یافتہ مسلمان سمجھتا ہو. آگے اعمال جو ہیں وہ اپنی جگہ ہے، عقیدہ کے لحاظ سے ہم ان سب میں کوئی فرق کرنا اور کسی قسم کا تفرقہ ڈالنا قادیانیوں کی طرف جانے والی بات ہے، ان کے پیچھے لگنے والی بات ہے، اس میں کوئی ایسی فرق کی بات نہیں ہے. اب رہ گئی بات فرقوں کی، تو اگر آپ اس حدیث کو غور سے پڑھیں، اور بعض سلفی اور علماء نے بھی یہی کہا ہے کہ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس وقت تو کوئی فرقہ تھا نہیں، اس کے بعد 2-4 ہوئے ہوں گے. جی، فرقہ وہ جس نے فرقوا دینہم کر کے نکل گیا، مطلب آپس میں یہ جو یہ کوئی فرقے، یہ مذہب مسلک کے یہ چیزیں ہیں، کیونکہ یہ انہی کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ ذوقی نکات ہیں. اور کبھی یہ ایک دوسرے کو، یہ کبھی بریلوی اٹھ کے نہیں کہے گا کہ وہ بازاری علماء کہتے ہیں، مگر کوئی ان کا بڑا عالم یہ نہیں کہے گا کہ ہم نجات یافتہ ہیں اور کوئی نجات یافتہ نہیں. اس لیے یہ فرقے بنتے ہی نہیں ہیں. اب اگر گنتی کروں تو اس وقت وہ ایسے چیزیں بہائی ہو گئے، قادیانی ہو گئے، خارجی ہو گئے، جو کہ فرقوا دینہم کر کر اسلام سے نکل گئے، وہ اس وقت تک کوئی 18-20 ہوں گے یا 20-30 ہوں گے، اور یہ قیامت کے دن تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور قیامت کے دن تک ہو سکتا ہے کہ 72 نکل چکے ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک جو فرقے کی آپ تعریف کر رہے ہیں جہاں پہ یہ اس حوالے سے کہ اس کا تو ابھی وجود ہی ابھی نہیں ایسا پورا ہوا کہ بات ہو، یہ تو مستقبل کی بات ہے، اور اس کی بنیاد پہ ان سب کو فرقہ بنا کے اور یہ کہنا کہ یہ ایک طرف ہے اور ہم ایک طرف ہے اس میں آتے ہیں، اس کی تعریف میں تو یہ آ ہی نہیں سکتے. بالکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ان کے پیروکار وہی ہیں جس مرضی مسلک سے تعلق رکھیں، وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہیں. شیخ صاحب، آپ نے جہاد کے مسئلے کو بھی، شرعی اور غیر شرعی، نبی کو بھی اور وفات مسیح کو بھی، اور احمدی مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اس کو کور کیا. اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ احمدیت کی بنیاد جو ہے وہ 1-2 حدیثوں کے اوپر، جس میں یہ کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ نزول ہے،
حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں، یہ باتیں، اور ایک ایسی 2-4 سلسلے جن کو بنیاد بنا کر اس مذہب احمدیت نے اپنا وجود دنیا میں لایا. اب آپ کی نظر میں ان کا مستقبل کیا ہے؟ ایک اب جو سلسلہ جس کو کہ مسلم آئیڈینٹی، احمدیہ اویئرنیس، احمدی آرگ، یہ تمام جو چلا رہے ہیں، کیا ان کا مقصد اس احمدیت کو ختم کرنا ہے یا احمدیت کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے لانا ہے؟ اس کے ساتھ آپ ان کا مستقبل جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا. اس کے 2 حصے ہیں، میں دونوں کا الگ الگ جواب دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ذہن میں فوراً آکاش بیل کی شکل آ گئی. کسی بزرگ نے فرمایا، یہ میرا لفظ نہیں ہے، کہ احمدیت جو ہے وہ اسلام کے درخت کے اوپر ایک آکاش بیل ہے، اور آکاش بیل جو ہوتی ہے اس کی جڑ الگ ہوتی ہے، مگر وہ شاخوں پہ فروئی چیزوں پہ اپنا قبضہ کرتی جاتی ہے. اس کی جڑ سیم نہیں ہوتی. اسی طرح ان کی جڑ اسلام نہیں ہے، مگر یہ اسلام کی فروئی مسائل کے اوپر چڑھتے چڑھتے ایک اپنا الگ اسی قسم کی شکل دکھانا چاہ رہے ہیں. پتا اس کا الگ ہوتا ہے، اس کا پتا الگ ہوتا ہے. تو یہ تو ہے میرا تصور کہ ان کا اسلام کے ساتھ کمپیریزن کیا. دوسری بات یہ رہ گئی کہ دیکھیں، اللہ جس کو چاہتا ہے ترقی دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ختم کرتا ہے. ہمارا اس کے اندر کام نہیں ہے. ہم اس میں ایکٹیو تب ہوئے ہیں جب انہوں نے پاکستان کے مسائل کو لے کر، سوری یہاں پہ کاٹوں گا، آپ نے کہا کہ ہمارا نہیں ہے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ آپ کا مقصد ان کو ختم کرنا ہے اور نہ ان کے خلاف کسی قسم کی ہیٹریڈ کو پھیلانا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. دیکھیں، ختم خود ہی اس طرح کے جو کلٹ ہوتے ہیں نا، وہ ختم اسی وقت ہوتے ہیں، وہ خود ہو جائیں، لیکن آپ کا مقصد تو یہ نہیں ہے، اور آپ کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف ہیٹریڈ پھیلانا چاہ رہے ہیں. بالکل نہیں، بالکل. اب ہوا کیا ہے کہ میں نے تو آرام سے قادیانیت چھوڑ دی، آپ نے بھی جب چھوڑی، مگر یہ چند باتیں جو کرتے ہیں کہ جو ہمیں چھوڑتا ہے وہ لانتی مردود ہوتا ہے، وہ مر جائے گا، وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ مغربی دنیا میں لا کر ایسے پیش کرنے شروع کیے کہ جس طرح ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم وہاں پر ہو رہا ہے، کوئی جینوسائیڈ ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے ہم مسلمانوں پر مغرب میں اثر پڑتا ہے، ہمارے امپریشن پہ اثر پڑتا ہے، پاکستان بدنام ہوتا ہے. اور آج کل جو پاکستان پہ دباؤ امریکہ نے ڈالا ہوا ہے، اس کے پس منظر میں اور اس کی روشنی میں اس وقت ہمیں بطور پاکستانی کے ڈیفینڈ کرنا اس کو بڑا ضروری ہے. میں جب چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو میری والدہ نے مجھے یہ بتایا کہ بیٹا تم پاکستانی ہو اور تم ایک مسلمان ہو. اگر مذہب احمدیت پاکستان کے خلاف ہو گئی اور اگر مذہب احمدیت اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع ہو گئی، تو اس میں میرا کیا قصور ہوا؟ میں تو اب بھی پاکستانی محب وطن ہوں، اور میں اب بھی جو میں اسلام سمجھتا ہوں میں اسلام پر قائم ہوں. تو اس لیے اگر یہ پاکستان کے مسائل کو پاکستان میں رہنے دیتے، اگر یہ اپنی تبلیغ میں دوسرے مسلمانوں پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیں. صاحب یہاں پہ مجھے آپ کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا. آپ نے چونکہ لفظ پاکستان کا استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے. جی. اگر یہ احمدی حضرات پاکستان کے علاوہ مثال کے طور پہ انڈونیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے اور دیگر ممالک ہیں اسلامی، اگر یہ ان کے بارے میں کریں تو پھر یہ جذبہ آپ کے دل میں نہیں ہوتا؟ آپ نے مجھے پکڑ لیا. پاکستان ایک، چونکہ میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں، یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا، مگر اسی لیے ہم نے اس کا نام مسلم آئیڈینٹی رکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمان کی جو شناخت ہے، یہ جس کنٹری کے خلاف بھی اس قسم کا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ اس کنٹری کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس کے ساتھ مل کر؟ یہ ہمیں نہیں ابھی علم، اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے، مگر لازماً ابھی یہ مسئلہ ہوا کہ انہوں نے امریکہ میں اور UK میں لائلٹی کیمپین کی. ابھی پول آیا ہے کہ مسلمان سب سے لائل ہیں، آپ یقین کریں. اس میں کسی ملک کا ذکر نہیں ہے، مسلمانوں کا. تو اب صاف ظاہر ہے کہ یہ لائلٹی کیمپین ایک یا تو ایک احمقانہ قسم کی حرکت تھی یا ایک سازش تھی، ورنہ تو تیسری بات تو کوئی سامنے آتی نہیں. چلیے اس پہ ہم کریں گے، لیکن آپ اپنے اس سوال کا مجھے جواب دیں کہ احمدیت کا مستقبل آپ کی نظر میں ہے کیا؟ میرے نزدیک ان کو میں نے 2003 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا ان کے مستقبل کے بارے میں.
جب میں نے چھوڑا، اور میں نے چھوڑا بھی اسی لیے تھا کہ یہ ایک کلٹ آلموسٹ بن گئے ہیں، بلکہ بن گئے ہیں، اور یا تو یہ اپنے یہ نبی شبی کے اور یہ مسیح موعود مسلم موعود کے القاب سے ہٹ کر مسلمانوں کی ایک فرنج میں آ کر شامل ہو جائیں، یا یہ الگ ہو کر یہ الگ مذہب بن کر ایک کٹ جائیں۔ مگر جو رستہ انہوں نے اختیار کیا، اور اس وقت بھی ہمیں یہی امید تھی کہ یہ اپنا ایک الگ رستہ آہستہ آہستہ بنا لیں گے، چونکہ اسلام میں شامل ہونا ان کے لیے فائنینشلی بہت برا ہے۔ لاہوریوں نے اسلام کے قریب آ کر کیا پایا؟ نہ ان کی تعداد رہی، نہ ان کے پاس پیسہ رہا، کیونکہ یہ ایک الگ نبی کا جو الگ دائرہ بنا کر لوگوں کو مسلمانوں سے بند رکھ کر، آج وہ راہ ہدا میں کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں نے اسلام کے لیے کیا ہے۔ اب اس سے بڑا جھوٹ، 20,000 کتابیں سعودی عرب میں بک فیئر ہوتا ہے اسلام کا، چھپتی ہیں ہر سال، اور ادھر سے ایک کتاب کا بھی آپ کو اسلام کے فکر کے بارے میں دکھائی نہیں دی۔ تو یہ جھوٹ کا جو خول ہے یہ ان کو ایسا ایسا الگ لیے جا رہا ہے۔ صاحب اب اس سلسلے میں ہم اپنی دوسری نشست میں بات کرتے ہیں، اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ حضرات۔ سلسلہ یہ کہ چودھری صاحب احمدیت کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں اس کا ماحصل یہ ہے اس گفتگو کا کہ مقصد احمدیت کا اصل چہرہ دکھانا ہے، نہ کہ احمدیت کے بارے میں کسی قسم کی ایسی کوئی بات جس میں ہیٹریڈ ہو یا ان کو ختم کرنا۔ یہ ان کا پروپیگنڈا کہ مخالفین ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں، ہمارا آپ کے سامنے ہماری تمام ویڈیو کی اصلیت سامنے لا رہے ہیں، اور جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں، اور یہ اس کے جواب میں جو جی میں آئے کہیں۔ اس سلسلے میں ہم مزید اپنی بات جاری رکھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، ہماری بات پھر جاری ہے۔ تھینک یو۔